हाँ सर, आपका स्वागत है सर। और जी, शुरुआत जो भारत में विवाद चल रहा है उसी से करते हैं सर। आपको नुपुर शर्मा वाले मामले में जिस तरह से भारत में रिएक्शन हो रहा है और नुपुर शर्मा ने जो बोला है उसको आप किस तौर पे देख रहे हैं सर आप? मैं हिंदुस्तान की जो मुस्लिम लीडरशिप है, हुँ, उसको समझता हूँ कि वो अ, ना तो आज के दौर से उसका कोई ताल्लुक है, जो जो सड़क पे निकले हुए हैं, ना ही उनको रिस्पेक्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच की या नुक्ताचीनी सहने की। और यही वजह है कि दुनिया भर में इस वक्त मुसलमान जो हैं, जहाँ पे भी मेजॉरिटी में हैं, वो एक बैकवर्ड कंट्रीज में नज़र आते हैं। यहाँ तक कि वेस्टर्न वर्ल्ड में भी जहाँ हैं, रहते हैं डायस्पोरा, वो भी कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन तो नहीं कर रहा कि जिसमें कोई सोच समझ की बात हो। नुपुर शर्मा ने जो जिस तरह बात की, उसका लहजा ठीक नहीं था। बस बाकी उसने उसको टॉन्ट कर रहे थे दूसरे लोग शिवलिंग के बारे में और ये सब। वो तो अब जानते हैं कि मुसलमान क्या कहते हैं शिवलिंग के बारे में और काफिरों के बारे में ये सब। लेकिन हिंदुस्तान में तो साथ ही मरना जीना है, इसका वन हैज टू लिव विद इट। लेकिन उसकी बेसिस पे पूरे 10 शहरों के अंदर दंगा कराना हुँ, और फिर सड़क पे निकलना और फिर उसका इलाज ये बताना कि इसका सर तन से जुदा कर दिया जाए, हुँ। ये तो ऐसा लगता है कि 12वीं सदी से अभी निकले नहीं हैं हम। 21वीं सदी की खबर नहीं हुई है हमें कि ये अब ये लूट मार, गर्दन काटना, पथराव करना, घर जलाना, ये सब डेस्परेशन की वो है, इंडिकेशन है। नुपुर शर्मा ने जो टिप्पणी की थी जी, और उनको उसके बाद जो इंटरनेशनल लेवल पे विरोध हुआ, पार्टी ने उनको निकाल दिया, बीजेपी ने उनको निकाल दिया पार्टी जी। से। इसके बावजूद भारत के अलग-अलग इलाकों में आप देख रहे हैं कि हिंसा हो रही है। तो इसके जी, आपको कुछ है कि इसके पीछे कोई पैटर्न है, कोई साजिश है या क्या आप इसकी क्रोनोलॉजी आप क्या समझते हैं आप? चूँकि आप इस्लाम पे अब बहुत करीब से देखते हैं। क्या है ये जो पार्टीशन हुआ था, ये उसी की एक्सटेंशन है। पाकिस्तान हिंदुस्तान के जो बाजू कटे, पाकिस्तान बना, उसमें हुँ, जो लोग जब पाकिस्तान में उन्होंने थोड़ी कहा था ये तो उसी उन्हीं इलाकों के एक्टिविटी थी। यूपी, बिहार, मद्रास, बॉम्बे, ये इधर का था। वो लोग अब भी उसी तरह उनकी सोच है। वो समझते हैं कि मेरे हिसाब से कि दे हैव नॉट फॉरगॉटन कि औरंगज़ेब मर चुका, फिर मुगल नहीं आएँगे या तैमूर भी नहीं आने वाला, ना ही हुँ, कोई इल्तुतमिश आने वाला। तो ये इसकी इंडिकेशंस काफ़ी नज़र आती हैं। आप देखिए हिंदुस्तान में कोई भी आपको मुसलमान नहीं मिलेगा जिसका नाम हिंदुस्तानी हो। अरबी हुँ, होगा, तुर्की होगा, तो और वो अपने आप को उम्मत से जोड़ते हैं। यानी मैं सबकी बात तो नहीं कर रहा हूँ, एक्सेप्शंस आर टू द रूल। लेकिन जो लीडरशिप है वो तो देवबंद के मौलवियों या बरेलवी के मौलवियों के हाथ में और मदरसों से निकलती है। जो मस्जिद चलाता है वो लीडरशिप करता। और आप देखिएगा ये सब दंगे भी हुए जुम्मे की नमाज के बाद, या सड़क जो घेर लेते हैं, ट्रैफिक बंद कर देते हैं जुम्मे को, ये सब मौलवी हजरात ही करते हैं ना। तो लीडरशिप तो उनके हाथ में है, उनको भी केटर करते हैं। फिर वो का जो एरोगेंस है वो नजर आता है कि भाई ये तो हिंदुस्तान में शुक्रवार हिंदू। शुक्रवार जो होता है इबादत का दिन होता है, उस दिन प्रार्थना की जाती है एक तरह से मुस्लिम समुदाय में और लोगों के लिए खुशहाली की दुआएँ माँगी जाती है। लेकिन उसी दिन ये पिछले दिनों से मुस्लिम समुदाय हिंसा पे उतारू है। तो दुआएं इस्लाम दुआएं में क्या मांगी ऐसी चीज़ देखिए साहब, सीधी बात है, दुआएं मांगी जाती हैं इस्लाम की जीत हो कुफर पे।
یہ دنیا بھر میں ہر مسجد میں یہ دعا مانگی جاتی ہے جمعے کو کہ یا اللہ ہم مسلمانوں کو فتح نصیب کر کافر لوگوں پہ. کافر کون ہیں؟ ہندو ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، لیکن ہندوستان میں تو کافر ہندو ہوا. یہ جب تک لفظ کافر کا استعمال چلے گا مسلم ڈسکورس میں، اس وقت تک ہندوستان کا مسلمان ہندوستانی نہیں ہو سکتا. کیونکہ آپ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 5000 سال پرانی جو سویلائزیشن ہے اس میں کیونکہ آپ ایز اے مائنورٹی بیٹھے تو آپ کہیں کہ سب بدل جائیں اور یہ ختم ہو کفر. یہ جب تک کہ مسلمانوں کی لیڈرشپ ان کے ہاتھوں میں نہیں آئے گی جو سیاست اور دھرم کو الگ رکھنا چاہتے ہیں، اس وقت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. یعنی جب بازو ہی کاٹ دیے ہندوستان کے اس چکر میں کہ مسلمان جو ہے وہ ہندو کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اور پھر انڈیا کے اندر بھی اتنے مسلمان رہ گئے کہ وہ بھی کہیں کہ نہیں، تو پھر کیا کریں؟ جلا دیں پورے ہندوستان کی ہسٹری کو؟ کیا موہنجو دارو کو دفن کر دیں؟ 5000 سال سے ہندوستانی لاسٹ سویلائزیشن ہے جو زندہ ہے. اینشنٹ سویلائزیشن سب ختم ہو گئے، پرشین، ایجپشین، چائنیز، سب کی ایسی تیسی ہو گئی. دس از دی لاسٹ پلیس. اور وہ کھٹکتی ہے کچھ لوگوں کو، ان کو تو وہ غزوہ ہند پیشن گوئی وہ پوری کرنی ہے، جس کے تحت قیامت کا دن نہیں آئے گا جب تک تمام ہندوستان میں سارے ہندو ٹیمپل اور سارے ہندوؤں کو مار نہیں جائے گا یا کنورٹ کر لیا جائے. یہ غزوہ کی فلسفی ہے، یہ ہمارے مولویوں کو بتایا جاتا ہے. ہندوستان جب تک دیوبند کو اور مدرسوں کو رکھے گا کہ وہاں سے ایکسٹریمسٹ نکلتے جائیں. ایکسٹریمسٹ کا مطلب ہے جو ابھی تک نہیں مانتے ہیں کہ دنیا کہاں چلی گئی، اور جو سمجھتے ہیں کہ یعنی پڑھنے لکھنے کے لیے زمین پہ بیٹھنا ضروری ہے. یہ آپ سوچیے تو صحیح، کسی ریگستان میں جہاں لکڑی نہ ہو وہاں تو سمجھ میں بھی آتا ہے کہ ٹیبل، ڈیسک، کرسی نہ ہو. وہ آج تک اس طرح بچوں کو بٹھا کے پڑھاتے ہیں جیسے وہ عربیہ کے ڈیزرٹ میں بیٹھ کے جھوم جھوم کے پڑھ رہے ہیں. یہ کرسی میز بھی ہو تو کچھ سمجھ میں آئے کہ ڈیسک ہے، پین ہے، کچھ چیئر پہ بیٹھے ہیں آپ. لیکن آپ 12ویں صدی میں رکے ہوئے ہیں تو اس کی پروڈکشن بھی وہی ہوگی کہ آپ ہندوستان کو اس نظر سے دیکھیں کہ اس پہ تو قبضہ کرنا ہے ہم نے اور اس کو اسلام کے تحت لانا ہے. دعوت دیں آپ کافر کو، اگر وہ مانتا نہیں ہے تو اس پہ پھر آپ جہاد کریں. یہ فلسفی ہے. جبکہ یہ شکروار کو جو ہنسا ہوتی ہے تو اتر پردیش جو سرکار ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہر شکروار کے بعد شنیوار آئے گا. یو پی میں جو ہنسا ہو رہی ہے اس کے بعد شنیوار کو بلڈوزر چل رہا ہے. آپ اسے کس طور پہ دیکھ رہے ہیں؟ بڑی دکھ کی بات ہے صاحب. دیکھیے جن کے گھر گر بھی رہے ہیں، آپ یہ سوچیے انہوں نے تو کچھ اپنی پونجی جمع کر کے گھر بنایا ہوگا نا. تو چاہے ان کا فالٹ ہو نہ ہو، یہ گھروں کا توڑنا تو ایک ٹریجڈی سمجھی جائے گی. اب وہ ٹھیک ہے، یو پی کی حکومت دے نو بیٹر ہاؤ ٹو کیپ لا اینڈ آرڈر. میں تو یہاں اتنی دور سے نہیں کہہ سکتا، لیکن حالانکہ مسلمانوں کا اس میں قصور ہے کہ وہ دنگا فساد کرتے ہیں. لیکن ہاؤس ڈسٹرکشن سے مجھے بڑی کیونکہ ہم نے بھی غربت دیکھی ہے اور گھر بنتے ہوئے کتنی سیکریفائز لگتی ہے. میں ایز اے ہیومن بینگ کہہ رہا ہوں، ایز اے مسلمان نہیں کہہ رہا. بٹ یوگی جی بہتر سمجھتے ہیں، بی جے پی اپنے پرائم منسٹر بھی سمجھتے ہیں کہ کیا کیا چیلنجز ہیں. جن لوگوں نے ہندوستان کا اس عرب ورلڈ کے اندر یعنی سے کہیں گے کرٹیسزم کو سیلیبریٹ کیا ہے، وہ پھر مطلب مشکل ہو جاتا ہے ان کو بھائی سمجھنا. جو قطر ہندوستان کو گالیاں دے رہا ہو اور ہندوستان کا مسلمان کہہ رہا ہو خوشی سے، دیکھا ابھی تو سعودی عربیہ بھی کرے گا اور امارات بھی کرے گا اور جناب
یہ مصر بھی کرے گا تو دیکھتے رہیے کیا ہوگا. یہ کیسی بات ہے کہ ایک ملک قطر جہاں پہ ووٹ نہیں پتا کسی کو کیا ہوتا ہے, مائنورٹی کا آدمی زندہ نہیں رہ سکتا وہاں, وہ لیکچر دیتا ہے بھارت کو کہ اپنی مائنورٹی کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے. اور ہم لوگ ایز اے مسلم ہندوستانی مسلمان خوش تو نہیں ہونا چاہیے ہمیں, یہ لوگ ہمارا بھلا تو نہیں چاہتے. تو آپ اس طرح سے جو مسئلے آتے ہیں اس کو نپٹنے کے لیے بھارت سرکار کی آپ کی کیا صلاح ہو سکتی ہے؟ میرے خیال سے بھارت سرکار کو جو مسلم سیکولر لیڈرشپ ہے انڈیا میں, کافی لوگ ہیں, میں کوئی 100 لوگوں کو تو میں جانتا ہوں, اس میں عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں, مطلب فرام عارف محمد خان ٹو محمد رضوان, سبوئی خان, یہ آرزو کیا نام ہے اپنا, امبر زیدی ہیں, یہ ویری فارورڈ تھنکنگ پیپل جو ہندوستان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن ان کو مجھے لگتا ہے کیونکہ ان کی منہ پہ داڑیاں نہیں ہیں اور مونچھ کٹی بھی نہیں ہے, تو ان کو آپ جو اسٹیبلشمنٹ ہے انڈیا کی وہ نہیں سمجھتی کہ یہ ٹھیک مسلمان ہے. مطلب ذرا بدصورت ہوتے تو کہتے کہ یہ بڑے اچھے مسلمان ہیں, دیکھیے کیا بے ڈنگے کپڑے پہنے ہوئے تو یہ ہوگا مسلمان. جو نارمل مسلمان ہیں جیسے آپ کے جنرل عطا حسنین ہیں, یا کتنے لوگ میں جانتا ہوں جو تنگ آئے ہوئے ہیں یہ مولویوں کے کنٹرول سے, ان کو کوئی ایسی ہیلپ نہیں ملتی اسٹیٹ سے کہ وہ آلٹرنیٹو لیڈرشپ کھڑے کریں. یہ جو بچیاں پریشان ہو کے, کئی لوگ کہیں سے بات ہوتی ہے, انکل طارق یہ کر دیں, کیا کریں, کہاں جائیں, ارے یہ اب تک آپ فرسٹ کزن میرجز کر رہے ہیں انڈیا کے اندر, جس سے بایولوجیکلی فزیولوجیکلی اسلامک ورلڈ میں ایک کرائسس آیا ہوا ہے, وہ نہیں روک سکتے ہم. زبردستی بچیوں کی شادیاں نہیں روک رہے, وہاں حیدرآباد میں عرب شیخ آ کے اٹھا کے لے جا رہے ہیں بچیاں پیسے دے کے. تو لیڈرشپ از ان دی رانگ ہینڈ. آپ دیکھیے کہ جو ویسی وغیرہ بولتے بھی ہیں کہ اتنا ایلیکوینٹ بولتا ہے وہ آدمی, اگر وہ اس ٹائپ کے لوگ لیڈرشپ پرووائڈ کریں اور مسلمانوں سے کہیں کہ یہ کوئی اسلامک ریاست نہیں ہے, نہ ہی آپ پہ کوئی ذمہ داری اسلامک ریاست بنانے کی, نہ شریعہ از دی آنسر. بھارت کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو اس لیے یوز نہیں کریں کہ آپ کا فائدہ اس میں کیا ہے. آپ کو بھارت کے کانسٹیٹیوشن میں اس لیے فالو کرنا چاہیے کیونکہ وہ ایک ڈاکیومنٹ ہے that has been prepared for a country that has, آپ کیا کہیں گے, 6 مذہب ہیں, 400 زبانیں ہیں, 29 اسٹیٹس ہیں. اتنے بڑے ملک کو سنبھالنے میں ہاتھ بٹانا چاہیے, یا یہ کہ خوشی منائیں کہ قطر نے دیکھا کیسے ٹنگڑی دے دی انڈیا کو. میں تو حیران ہوں, خوش ہو رہے ہیں لوگ کہ ارے دیکھا کیسے ٹھیک کر دیا. ارے کی حیثیت کیا ہے قطر کی ہندوستان کے سامنے؟ پورے دیش میں ہنسا اور دنگوں کی خبر کے بیچ مسلم لیڈرشپ نے چپٹی سادھی ہے, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا اسلام لیڈرشپ کہاں ہے مجھے بتائیے آپ. کیا ہنسا پر اسلام کیا کہتا ہے؟ ہنسا پہ اسلام کیا کہتا ہے؟ آپ دیکھیے, جو چاہیے آپ کہہ دیجئے, کوئی مولوی اس کو سرٹیفائی کر دے گا, فتویٰ لگا دے گا. آپ جو چاہیے دیکھیے, پورا اسلامک لا جو ہے شریعہ, یہ ہمارے پیغمبر جو ہیں رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے 200 سال کے بعد تو بیک ڈیٹڈ کر کے سارا لکھا گیا. پہلے قانون لکھا, پھر بولا کہ بھائی یہ قانون کو جسٹیفائی کیسے کرنا, تو حدیثیں لکھوا دی. اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ ایک ریسرچ پیپر پی ایچ ڈی کا کریں اور اس کے اندر سائٹیشن جو دیں گے وہ ابھی آئی نہیں ہے, آپ اس کو کریٹ کریں گے سائٹیشن کو, پھر انکلوڈ کریں گے. ارے ایسی بے ایمانی تو نہیں کریں نا سر. سعودی عربیہ کے کراؤن پرنس نے کہہ دیا کہ 200 سال بعد لکھا ہوا, میں کیوں مان لوں اس سب کو کہ کیا ہے جہاد اور کیا ہے, کیا کرنا ہے, اور
کتنی بیویاں رکھنی ہیں اور کیا تماشا بنایا ہوا ہے. دیوبند کی جگہ ڈزنی ورلڈ بنا دیں آپ وہاں, تھوڑی سی خوشی اور لوگوں کو ٹھنڈ آئے. یہ تو وہاں سے وہ خبر ہی ٹھیک نہیں آتی کبھی. آپ ان کے سلیبس پڑھیے, کتابیں میں نے ایک دو دیکھی ہیں ان کی. بچوں کو لے کے اور مولوی بنا کے مارکیٹ میں پھینک دینا. ہمارے یہاں تو کنسپٹ ہی نہیں ہے مولوی کا. کوئی بھی جو ہے مسلمانوں میں قانون جو یہ ہے کہ کوئی بھی پڑھا سکتا ہے نماز. کوئی جا کے کھڑا ہو امام ہے. اس میں اسلام کی تو اٹریکشن ہی یہ تھی کہ جھکنا ہی نہیں ہے کسی میں. توحید کا جو کنسپٹ ہے کہ ایک کریٹر ہے اور کسی کے آگے نہیں جھکنا. یہ انہوں نے مولوی کلاس ایجاد کر دی. لفظ مولانا اور مولوی نہیں ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. یہ تو عذاب بن گئے ہماری زندگی میں, پیچھے دھکیل کے رکھا ہوا. اب بتائیے نا 200 سال 300 سال میں کچھ جوتا بھی ایجاد کیا ہے, کچھ سوئی دھاگا, کچھ سلائی کی مشین, کوئی بتی, کوئی لیمپ, کوئی کمپیوٹر, کوئی آئی فون, کچھ تو چیز بنائی ہو ہم نے. جو 50 مسلم ملک ساتھ ان کی جو کتابیں چھپتی ہیں وہ اسے 26 گنا زیادہ اسپین میں ایک سال میں چھپتی ہیں. اس مذہب کا دیکھیے, ہمارا دھرم کا, اسلام کا پہلا ورڈ جو ہے وہ ہے اقرا, جسے کہتے ہیں ریڈ. آپ کو میں یقین سے بتا سکتا ہوں کہ آپ کو کہیں بازار میں جائیے, قرآن کی کاپی خریدیے, یہ لفظ وہاں نہیں ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ کیونکہ ریڈ کو ہی آپ نے ہٹا کے چیپٹر 96 میں ڈال دیا. اب کوئی پوچھے بھائی کیسے چلا گیا اتنا پیچھے؟ یہ تو پہلا قرآن کا پہلی جو آیت جو نبی کے سامنے, جسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے فرشتے نے کہا کہ بولو ریڈ, اقرا, جس کے نام, جس نے تمہیں پیدا کیا from a clot of blood, read in the name of the Lord who created you. ارے اس کو ہٹا کے وہاں سے چیپٹر 96 بنا دیا. اور اگر میں یہ سوال کروں تو میری گردن کاٹنے کے لیے فتویٰ ہوگا. ارے بھائی صاحب کیسے آپ کہہ دیا, یہ نوپور کا اپنا حشر نہیں دیکھا کیا کر دیا ہم نے, آپ کی گردن کاٹ دیں گے ہم. یہ اندازہ لگائیے جن کا پہلا ریئیکشن ہی ہوتا ہے کہ مار دو. بحث مباحثے کا تو چکر نہیں ہے, اور صرف انڈیا میں نہیں ہے, پاکستان میں آپ نے نہیں دیکھا تھا وہ عیسائی عورت کیا درگت بنائی, گورنر کو شوٹ کر دیا, مار دیا. ایک جو کنسپٹ ہم میں ڈال دیا گیا ہے کہ دنگا فساد کرو, یہ جہاد ہے, یہ غزوہ ہند ہے. ابھی کراچی میں 2 ہندو مندر توڑ کے ختم کر دیے, اس کا ذکر ہی چھپا ہی نہیں کہیں, کوئی پولیس کمپلینٹ کچھ نہیں. لیکن ہنسا میں, اسلام میں ہنسا کی کیا جگہ ہے؟ مطلب آپ کے انوسار کیا سوچتے ہیں؟ کیا ہنسا سے آپ کا مطلب پروٹیسٹ یا مار کاٹ جو آپ بول رہے ہیں, فتویٰ جاری کر دیتے ہیں گردن اڑانے کے لیے, ایسا گنجائش ہی نہیں ہے. لیکن میں یہ بھی بتاؤں آپ کو, پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہوتے ہی دنگے شروع ہوئے. وہاں 18 گھنٹے تک ہم نے اپنے نبی کو دفنایا نہیں. مئی کی گرمی, آپ سوچئے مدینہ میں آگ برس رہا ہے, 18 گھنٹے تک دنگا چلتا رہا, اور یہ طے ہوا کہ قریش جو ہیں وہ افضل ہیں اور انصاری جو ہیں وہ سیکنڈ ڈگری کے. اور رسول اللہ کی اپنی بیٹی فاطمہ کی اور ان کے شوہر علی کی, ان کے گارڈنز پہ قبضہ کر دیا فدق کے. یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ان کو گھر میں بند کر دیا. شی لاسٹ ہر بیبی بیکاز آف دی مار پیٹ, دھکم دھکی جو ہوئی ہے. تو آپ کا تو ابتدا عشق ہی اس طرح ہوا ہے, اس پہ تو کچھ وہ سوچنے والی بات ہے نا. یہ کوئی ہم چیز ایکسپٹ کرتے ہیں؟ ابھی 1 سال نہیں ہوا اسلام کو آئے ہوئے, اور پہلی جنگ جو وہ اپوسٹسی کی جنگ,
یعنی وہ مسلمان جو اب ٹھیک مسلمان نہیں، ان کے خلاف جنگ ڈکلیئر ہو گئی. ہزاروں مسلمانوں کو مسلمانوں نے مار دیا. خالد بن ولید صاحب بڑا مشہور نام ہے، ہر ماں باپ اپنے بچے کا نام خالد رکھتا ہے. انہوں نے جو دہشت گردی کی ہے مسلمانوں کی، ابھی آپ چھوڑ دیجئے کہ باقی کسی سے جنگ ہوئی ہو، زکوٰۃ کے پیسے کے اوپر within 1 year thousands were. 4 ہمارے جو خلفاء راشدین ہیں اس میں سے 3 کا تو قتل ہوا، اور حضرت علی ان کو تو نماز پڑھتے ہوئے چاقو مار دیا سر. تو آپ ہنسا کی بات کر رہے ہیں، جب آپ پہلے ہی آپ پٹری سے اتر جائیں گے. جو اسلام کہتا ہے، یا اسلام میں کبھی اسلامی ریاست کا کنسپٹ ہی نہیں ہے، کوئی کبھی نہیں. کسی اللہ تعالیٰ نے یا پروفٹ نے کہا ہو کہ بھائی تو نے اسلامک ریاست بنانی، جا بیٹا پاکستان بنا. انڈیا کو پارٹیشن کر دیا، بازو کاٹ دیا اس چکر میں کہ مسلمان ہندو کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اور جنہوں نے بنایا وہ وہیں رہ گئے انڈیا میں. یہ جو پاکستان ہے، یہاں تھوڑی پاکستان کی موومنٹ چل رہی تھی، یہ تو یو بہار اور آپ کے بمبئی اور ادھر ادھر مدراس وغیرہ میں. تو ہمیں پیچھے بیٹھ کے یہ ہمارے ہندو بھائی بہنوں کو بھی کرنا پڑے گا کہ بجائے اس کے کہ اسلام کا مذاق اڑائیں یا مسلمانوں کو کہیں یہ پاگل لوگ ہیں. You have to have an open continuous dialogue, unending dialogue. یہ کانفرنس اس کے اندر لوگوں کو اجازت ہو کہ جیسے آپ کے ہاں تو اب ایک نیا سلسلہ میں نے دیکھا، ایکس مسلم، ایک انڈین ٹی وی پہ تھا، مسلم ورسز ایکس مسلم. اب جب لوگ مسلمان اسلام کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ ہر مسلمان کو کم از کم غصہ آنے سے پہلے سوچنا پڑے گا بھائی کیا ہو گیا، کیسی کیا ہم نے کیا کہ نوجوان بچے بچیاں کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں بھائی. صحیح ہے. ہم اپنے سناتن دھرم میں خوش ہیں، انڈین ہیں، اور یا وہ ناستک ہو جاتے ہیں کہ بولے ہے ہی نہیں کوئی اوپر. صحیح ہے. بھارت میں مسلم کٹر پنتھ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آزادی سے پہلے، آزادی کے بعد، 90 کے دشک میں، اور مودی کے کاریہ میں، اب یہ کس دشا میں یہ جا رہی ہے؟ سر یہ جب سے آئے تیمور صاحب اور بابر اور یہ سب، یہ اس کی کنٹینیوشن ہے. پاکستان کا بننا، پارٹیشن ہونا، یہ تحفہ ہے ان دہشت گردوں کا جنہوں نے سومناتھ پہ 17 حملے کیے اور ملتان میں ہندو ٹیمپلز کو لوٹا اور وہاں کا سونا اٹھا کے بھاگ گئے. اور وہ سب جب نہیں دل پورا ہوا تو 20,000 بچیوں کو ہندوستان سے اٹھا کے دمشق میں بازاروں میں بیچا. یہ تو پرابلم ہندوؤں کی ہے انڈیا میں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ MBA کے علاوہ کچھ اور بھی کرنا چاہیے. بس وہ اپنی معاشی ترقی کے ہم پیسے والے ہو جائیں اس چکر میں، پوری بیوی مل جائے، فیئر اینڈ لولی، بس MBA اور ختم. باقی آپ امریکہ میں بیٹھے دیکھیے، 10 پاکستانی کو 1,000 انڈینز کو دوڑا دیتے ہیں آگے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. انڈین جو NRI ہے وہ چاہتا ہی نہیں کسی پہ بات کرے. آپ کے 10-12 CEOs ہیں میجر کارپوریشنز کے انڈین، کبھی بولیں گے نہیں انڈیا پہ. اپنا گھر جو ہے 25 ملین کا ایک ہونا چاہیے بس. اوباما کے گھر کے قریب مجھے دکھائے لوگوں نے کہ ہم یہاں رہتے ہیں. ارے تمہارے 25 ملین گھر کو میں کیا کروں جب ایک اوبر ڈرائیور تمہاری ایسی تیسی کر سکتا ہے پاکستانی. سو انڈینز ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اپنی سویلائزیشن، یہ آخری اینشنٹ سویلائزیشن سر، نہ گریک، نہ پرشین، نہ ایجپشین، سب ختم ہو گئی، نہ چائنیز. یہی ہے اینشنٹ سویلائزیشن جو بچی ہے. اس کے ڈیفینس کے لیے آپ کو بدھی استعمال کرنی پڑے گی، گالی گلوچ سے نہیں ہوگا. You will have to sacrifice something and challenge these mullahs by helping Muslims who love India. اور بھرے ہوئے آپ ٹی وی پہ دیکھیے کیسے، بجائے اس کی کہ وہ ایکس مسلم ہو جائیں، ان سے کو بھائی پروفٹ محمد نے کہا مجھے ہند سے خوشبو آتی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں.
ہیں انہوں نے کسی کو نہیں بھیجا انڈیا کے جاؤ پیغام لے کے جاؤ اسلام کا. ہر جگہ گئے ایمبیسڈر کے اسلام لے آئے, ورنہ آپ پہ جہاد, ہم پہ وہ ہے دعویٰ جسے دعوت کہتے ہیں. No, he didn't send anyone to India. He had only praise for India. Civilized country تھی. گپتا ڈائنیسٹی ابھی ختم ہی ہوئی تھی انڈیا میں. یہ جو اسلام جب شروع ہوا ہے بڑی ایڈوانس سویلائزیشن تھی اس وقت بھی, آج بھی ہے, لیکن تھوڑا اپنی ذمہ داری سیاسی اور سویلائزیشنل جسے کہتے ہیں وہ مجھے لگتا ہے عام جو ہے انڈین وہ لینے کو تیار نہیں. وہ کہتے اسٹیٹ سے ملے گا کیا, اور ہم سیکریفائز نہیں کرنا چاہتے کچھ. تو پھر جو مسلمان ہے جس کا ویو ہی ساری امت کا ہے, امہ, یعنی he or she is loyal to a worldwide community that has no boundaries. وہ قطر کے ساتھ لائلٹی ان کی نظر آ گئی. پاکستان کا جھنڈا لے کے گھوم رہے ہیں. میں پرانی دلی میں نے کرکٹ ٹیم دیکھی تھی, انہوں نے پاکستان کی یونیفارم پہنی ہوئی تھی. وہ بڑے سارے آپ تو پاکستان سے آئے, دیکھیں ہماری یونیفارم. ارے شرم آنی چاہیے تمہیں یار. نہیں بالکل ملتی جلتی ہے لیکن ہے نہیں. اچھا سر, پچھلے 8 سال سے بھارت میں بی جے پی کی سرکار ہے. اس سرکار نے 370 سی اے, این آر آئی, رام مندر جیسے کئی مدعوں پہ فیصلے کیے. سرکار کے اس رخ سے کیا مسلمانوں کا میں روز کی وجہ ہو سکتی ہے کیا, یا ان کا ایسا نیچر ہی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے, کیونکہ دیکھیے مودی جی نے کہیں اپنے الفاظوں سے یا قدم اٹھائے ہیں اس میں کبھی بھی انہوں نے ایک مسلمان سے کوئی گلا شکوہ ایسا کیا ہی نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ جو ایک ریگولر فیچر تھا ہندو مسلم فساد, وہ ختم ہو چکے ہیں. وہ پچھلے کئی سالوں سے آپ کو وہ جبل پور رائٹس اور بمبے رائٹس اور یہ سب ہم پڑھا کرتے تھے, وہ اب نہیں ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ وہ کریل میں نیچے جا کے وہ جو وہاں سے واپس آئے ہوئے ہیں مڈل ایسٹ سے, وہ لمبے لمبے ہرے رنگ کے پاکستانی جھنڈے کے طرح کے عربی توپ پہن کے لوگ بازار میں گھوم رہے ہیں اور اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں. وہ بھی امپورٹڈ ہے فرام دی گلف اسٹیٹس. لیکن آئی ڈونٹ تھنک دیٹ ان دی لانگ رن مودی جی ہیز ڈن اینی تھنگ دیٹ از ڈیٹرمنٹل ٹو مسلمس. دیکھیے گیان واپی جیسے ہے, یا آپ کا وہ دوسری جو ایک مسجد بنائی ہوئی ہے ماتھورا کے اندر, یہ سب چیزیں مسلمانوں کو خود بیک آف کرنا پڑے گا. یہ اپنے اینسیسٹرز کے جو جرم ہیں ان سے آپ کو کیا پیار ہے؟ ہم تو نہیں ذمہ دار نا کہ اپنے اورنگزیب نے کس کس کا قتل کیا. تو لیکن ہم کو یہ بھی تو ذمہ داری ہے نا کہ ہم یہ نہیں کہیں کہ نہیں ہم تو اورنگزیب بڑے خوش ہیں. اور یہ غلطی ویسے ہندوستانیوں کی بھی ہے, انڈین گورنمنٹ کی, کہ آپ نے مین دلی کی سڑک اورنگزیب پہ رکھی فار ایگزامپل, تاکہ مسلمان خوش رہے. ارے بلے شاہ کے نام پہ رکھ دیتے آپ سڑک, اس پہ بھی خوش ہوتے. ہمارے پنجاب کے مسلمان پوئٹ بہت بڑے گزرے ہیں, فلاسفر سمجھے جاتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ بس وہ جو لکھنؤ اور دلی کے اردو سپیکنگ وہ جو وہی ہیں مسلمان بس. باقی تمل بولنے والے یا ملیالی بولنے والے یا بنگالی بولنے والے مسلمان نہیں ہیں. یہ بنا دیا گیا کہ اردو سب سے افضل ہے اور باقی یہ تو چھٹوئیے ہیں, یہ سندھی یا پنجابی یا بلوچی بولنے والے مسلمان یہ بی کیٹیگری کے ہیں. یہ ہائرارکی انڈیا میں بنی. تو انترراشٹریہ سطر پہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو معاملہ چل رہا ہے, تمام مسلم دیش اس کا وروଧ, کیا ان کو آنا چاہیے تھا کہ اب انڈیا کے انٹرنل معاملے میں چھوٹے سے ایشوز پہ؟ بیچاروں کو کیا پتا. دیکھیے مصیبت یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر کا مسلمان ان لوگوں سے مدد چاہتا ہے جن کو ووٹ دینے کا پتہ ہی نہیں کنسپٹ کیا ہے.
جن ملکوں میں اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو آپ شہری ہو ہی نہیں سکتے. وہ ہمیں پٹی پڑھائیں گے کہ ہندوستان کا قانون کیا ہونا چاہیے یا اس کا کانسٹیٹیوشن یا اس کے مینجمنٹ کیسے کرنی ہے. 400 زبانیں ہیں انڈیا میں, 29 اسٹیٹس ہیں, 6 بڑے دھرم ہیں دنیا کے. یہاں گرو نانک سے لارڈ بدھا, رام جی سب پیدا یہاں ہوئے ہیں. ہمیں یہ لیکچر تو مت دو یار کہ انسانیت کیا ہوتی ہے. ہم نے تو انسانیت یاد کی ہے, شطرنج بھی کی ہے, دنیا کو کھلایا ہے, لیکن خدا کے واسطے ایسا مت کرو کہ جہاں پانی نہیں ہے پینے کو, ریگستان سے آدمی اٹھ کے آئے اور ہمیں بتائے کہ بیٹھنے کیسے کرتے ہیں. بھائی تم بیٹھو زمین پہ, ہمارے پاس تو ہے لکڑی اتنی کہ ہم چوکٹ بنا لیں یا کرسی بنا لیں جیسے بھی مرضی آئے. صحیح. لیکن اس کا جو ہے ایک روبسٹ سٹینڈ نہیں کوئی لیتا. جب لیتے ہیں تو وہ پھر اینٹی مسلم نظر آنے لگتا. اسی میں مولویوں کا فائدہ ہو جاتا ہے. وہ تو چاہتے ہیں کہ کوئی اسلام کو گالی دے. صحیح ہے. آپ کی نظر میں اب اس کا سمادھان کیا ہے؟ بھارت میں اگر مسلم ہیں, ہندو ہیں, تو بڑی سنکھیا میں مسلم ہیں, اور یہ کیسے دونوں کمیونٹی مل کے رہ سکتی ہے آپ کے انوسار میں؟ 1-2 لائن میں کیا؟ میرے حساب سے میں تو ہر بچی سے کہتا ہوں کہ مسلمان بچی سے ہندو سے شادی کر بھائی. تو یہ جب تک انٹر میرج نہیں ہوگی, پتہ نہیں, یہ ہمارے ہندو دوست کہتے ہیں یہ صاحب لو جہاد ہو رہا ہے. بھائی لو جہاد کو چھوڑو, مسلمان بھی تنگ آئے ہوئے مولویوں سے, یہ تو سمجھیں. کون چاہتا ہے کہ ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ عجیب بدصورت قسم کے لوگوں کے ہاتھ میں ہو؟ وہ جسے میں کہتا ہوں چھوٹے بھائی کا پاجامہ بڑے بھائی کا کرتا پہنے سڑک پہ جا رہے ہیں, مونچھ کٹی ہوئی ہے, داڑھی لمبی کی ہوئی ہے. یہ ضروری ہے کہ مسلمان بدصورت ہو تبھی اسے لیڈر کہا جائے گا؟ تو اچھی شکل کے دلیپ کمار جیسے لوگ بھی ہیں انڈیا میں جو مسلمان ہیں, ان کو لیڈر مان لو. جو آپ کے اتنے زبردست ایکٹرز ہیں, میں تو ان کو لیڈر مان لوں. بھیا تم آؤ, ہمیں بتاؤ کیا کرنا ہے. فلمیں بنا کے کتنا کمائیں گے لوگ. ان کو آنا چاہیے مارکیٹ میں مولویوں کے سامنے اگین سٹینڈ کرنا چاہیے. وہ تو مووی بنی تھی جو آتا ہے عامر خان کی. ہم عامر خان کی کیا تھی, ایک بنائے نا مسلمانوں کے پوائنٹ آف ویو سے بھی. وہ اسمارٹ ہے, دیکھیں نا اس کے بھی بچے جو ہیں دے آر مکسڈ ہندو مسلم. اور ان کی بیگم نے کہا تھا کہ ارے انڈیا میں بڑا تکلیف ہو رہی ہے, وہیں کے وہیں ہیں. صاحب اگر انڈیا میں تکلیف ہے تو آپ کو دنیا کا پتہ نہیں ہے کہ کتنی مشکل ہے. ہمارے پڑوسی جب یہاں پوچھتے ہیں کہ یہ پرابلم کیا مسلمانوں کا, تو میں کیا جواب دوں؟ کینیڈا میں بیٹھے ہوئے وہ اخبار لے آتے ہیں, مسٹر فتح واٹ از گوئنگ آن ان نائجیریا. بھیا 50 کرسچن مار دیے. میں نے کہا اور کیا کیا ہم نے, ہم تو کب سے مار رہے ہیں, آپ کو اب خبر پہنچی ہے. تو کیا آپ اندازہ لگائیے, چرچ بھرا ہوا کیتھولک چرچ, اس کو اٹیک کیا, 50 آدمی جلس کے مر گئے. ارے اس میں انڈیا کے مسلمانوں کو چاہیے نائجیریا کی ایمبیسی کے سامنے جا کے پروٹیسٹ کریں کہ کیوں مارا آپ نے. یا چین مسلمانوں کو 10 لاکھ مسلمان جیلوں میں بند کیے ہوئے. آپ نے کبھی دیکھا کسی مولوی کو چائنیز ایمبیسی کے باہر کھڑے ہوئے دلی میں کہ ویگر مسلمانوں پہ ظلم ختم کرو؟ نہ چین تو ہمارا بھیا, انڈیا کا جو دشمن ہے وہ ہمارا دوست ہے. یہ پیٹرن آ گیا ہے کھل کے سامنے. انڈیا کی ٹیم جیتے کرکٹ کی تو آپ کو دکھ ہوتا, آپ سری نگر میں بیٹھے آنسو بہا رہے ہیں, ارے یار یہ, ارے کیا ہو چھپا کے آؤ پاکستان کا جھنڈا. تو کیا سر آپ عامر خان اور شاہ رخ خان کو سجھاؤ دیں گے یا سلمان خان کو کہ مولویوں پہ ایک فلم؟ ٹھیک آدمی ہے سر. یہ جو باقی دونوں ان کا کام ہے, ان کی فالوئنگ ہے, ان کو لوگ دیکھتے ہیں, ان کی فلمیں دیکھتے ہیں. مسلمان ہیں تب بھی ہندوؤں کے ہیرو ہیں یہ, تو ان پہ بالکل ذمہ داری ہونی چاہیے نا. جیسے کرکٹر بھی تھے آپ کے کئی لوگ, سامنے آ کے دے شوڈ سے کہ یہ مولوی لوگ گھر جائیں اپنے پاس. لفظ مولوی, مولانا, دیوبند یہ سب بیکار چیز ہے. ہمارے ابا امی نے ہمیں اسلام سکھایا تھا, ہم کو باقی دنیا کے مسلمان کے مدرسہ جاتے ہیں, یا انڈیا کے مولویوں کو پتہ ہے اسلام کیا ہے.
کوئی بھی نہیں جاتا. میرے تو کوئی جاننے والا نہیں پاکستان میں پیدا ہوا جو مدرسے گیا ہو. سب کے سب نمازیں پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, کتابیں پڑھ رہے ہیں. میرے خیال ہے جتنی میرے گھر میں قرآن پہ کتابیں ہیں یا اسلامک ہسٹری پہ میں نے کہیں نہیں دیکھی. وہ آ کے جب بحث مجھ سے کرتے ہیں, میں کہتا ہوں بتاؤ یہ بھیا یہ تم نے لکھا, میں نے تھوڑی لکھا ہے یہ. لیکن جس مذہب کا پہلا لفظ ہو اقرا اور وہ آپ گھما دیں وہاں سے, تو نیت کس کی خراب ہے پھر؟ اوپر والا کہہ رہا ہے پڑھو, لکھ, ریڈ ان دا نیم آف دی لارڈ ہو کریٹڈ یو. آپ نے کہا نہیں صاحب یہ ریڈ تو نہیں کرنے دیں گے, یہ ریڈ تو نہیں کرنے دیں گے. پوچھیے گا کبھی کسی عالم سے, آپ لوگ بھی جرنلزم میں ہیں, کہ قرآن کا پہلا ورڈ کہاں چلا گیا, کس نے ہٹایا قرآن سے؟ نصر الدین شاہ کے لیے کیا آپ صلاح دیں گے؟ اچھے آدمی, ایکٹر اچھے سمجھدار ہیں, پریشر میں آ کے کبھی کبھار غلط بات کر دیتے ہیں, کیا کیا جائے سر. دے ہیو ٹو ایکسپٹ دا فیکٹ کہ دیکھیے جس کمیونٹی نے ہندوستان کے تاریخی 2 بازو کاٹ دیے ہوں, اس سے معافی مانگنے کا موقع کبھی آنا چاہیے. کیا وجوہات تھی, کیا کیا ظلم ہوا کہ بمیان اسٹیچو کو اب بموں سے اڑا دیجیے. پشاور اور لاہور جیسے شہر, جو بلتستان, اس علاقے کے لوگ جن کا انڈین سویلائزیشن سے تعلق ہے, ارے بھائی انڈس ریور پاکستان میں بہتا ہے جس کے نام پہ انڈیا ہے. سندھ تو آپ کے نیشنل اینتھم میں ہے بھائی. یہ جب ظلم ہندوستان پہ ہو گیا ہے, یہ تو کئی جنریشنز لگیں گی کہ وہ تو تھینک گاڈ کہ انڈین زیادہ یادداشت نہیں کرتے ہسٹری میں, وہ اپنے فزکس, کیمسٹری اور MBA میں لگے ہوئے ہیں. لیکن اب تو ذہن میں آئے گا کہ یہ کیسے چلا گیا, کہاں چلا گیا سندھ. سندھ کے بیسس پہ تو ہندوستان کا نام ہے. وہ ویسے انڈینز کو یہ پتا نہیں ہے میرا خیال ہے کہ لفظ ہند وہ سندھ سے ہند بنا اور ہند سے ہندوستان بنا. اب مجھے یہ کیا بات کر رہے ہیں, ارے بھیا تو پڑھ لو. دریائے سندھ وہ انڈیا سے نکلتا ہے, چین سے گھومتے ہوئے, وہ بارڈر تھا ہندوستان کا, ویسٹرن بارڈر. بالکل. ہاں, وہاں آ کے الیگزینڈر پورس نے ٹھکائی کی تھی. تو آج کا پورس کہاں ہے سر؟ صحیح ہے, بالکل. تو دینک بھاسکر میں سر آپ کو بہت بہت دھنیہ واد اور نمسکار, اور پھر آپ سے کبھی بات کریں گے سر. جی کریے سر, تھینک یو سو مچ. چلیں.